अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में एक और सवाल जवाब की नशिस्त के लिए। आए मोहतरम जाहिद खान साहब, वेलकम। मोहतरम जाहिद खान साहब, जैसे आप एक खुदा की दुनिया लाना चाहते हैं और सिर्फ खुदा को मानने की और उसकी ही सब कुछ मानने की तबलीग करते हैं, तलकीन करते हैं सर, तो आज तक जो डिफरेंट रिलीजन्स बनाए गए, रिलीजन्स में फिरका बनाए गए, फिरके पे फिरका बनाए गए, सभी फिरकों के ठेकेदार रहे हैं, सभी रिलीजन्स के ठेकेदार रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि रिलीजन्स से, फिरका से कनेक्टेड बिजनेस जितने भी हैं वो बढ़ने पे ही है, घटने का नाम नहीं लेते। जरा सा आदमी में माइंड होना चाहिए, पैसा ही पैसा बरसता है। अगर आपके वाले खुदा की दुनिया को मान लिया जाए, रिलीजन खत्म समझे जाएं, रिलीजन के ठेकेदार गलत समझे जाएं, तो सर दुकानदारियों का क्या होगा? लोग पैसे का कैसे कमाएंगे? और जो पैसा बना रहे हैं, लखपति से करोड़पति बन रहे हैं, उनका क्या होगा? कभी इस रिगार्डिंग आपने सोचा या नहीं? प्लीज बताएं, शुक्रिया। सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि मुझे दिखाया गया है कि जब खुदा की दुनिया आई तो सबसे गरीब तरीन शख्स वो था जो इंतहाई दौलतमंद था, और अमीर तरीन शख्स वो था जिसे खुदा का दीदार नसीब था। तो ये जो माया की दुनिया है ना, ये जो दौड़ लगी रही है, खुदा को मिलने के बाद ये दौड़ खत्म हो गई थी। अब ये जो जितने मजहब वाले हैं ये इतने ढीठ हैं, ये अपनी किताबों के कीड़े बन चुके हैं, अपने नबियों के साथ लटके हुए हैं, जबकि इनके नबियों ने इन पे लानत की है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ, इनकी सारी किताबें जो हैं वो एक नबूवत के बाद खामोश हो जाती है कि नया आसमान और नई जमीन आएंगे, खुदा की बादशाहत कायम होगी, वो खुदा से कायम होगी, नबियों से कायम नहीं होगी। इसके लिए उसने मुझे चुना है। तो ये एक नया दौर है जिसमें हम रह रहे हैं, जहाँ मजहबों की सख्त बढ़ गई, जहाँ दुनियादारों की सख्ती बढ़ जाएगी और जहाँ ये माजी का हिस्सा बन जाएंगे। तो पैसे की फिक्र नहीं करनी चाहिए। जब खुदा की दुनिया आ गई, जब खुदा की दुनिया आ गई तो ये दौलत, ये पैसा, ये क्या चीज है? मैंने फरिश्तों को उतरते देखा और जन्नतें कहती थी कि सब कुछ हमारे पास है, लेकिन आओ हम जमीन पर चले, क्योंकि वहां पर खुदा की राज़ इलाही है। तो ये दुनिया ये जो जमीन है, ये अंधेरों का हिस्सा नहीं रही थी। यहाँ हर दुख दर्द खत्म हो गए थे, मौत का खौफ भी खत्म हो गया था, यहाँ बीमारियां भी खत्म हो गई थी, तकदीर के मसले भी खत्म हो गए थे, क्योंकि खुदा ने अपने नूर से इस जमीन को रोशन कर दिया था। तो ये एक अजीब दौर था जिसकी बुनियाद मैंने रख दी है आदम। और मैं ये भी बता दूं, मैं जमीन का मसीह नहीं हूँ, जमीन का मसीह आते रहेंगे। मैं मसीह जमाना हूँ, मेरी मिसाल हर जमानों पे दी जाएगी और मैं खुदा की तर्जुमानी कर रहा हूँ। मोहतरम जाहिद खान साहब, आपके फॉलोअर्स सभी रिलीजन्स में हैं लगभग। अब सपोज किसी भी रिलीजन के फॉलोअर को आपकी टीचिंग सही लगे और बात समझ में आने लगे, तो ये तो मैंने महसूस कर लिया है कि उसे अपना कोई भी धर्म चेंज करने की जरूरत नहीं, कोई भी नाम वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं। बहुत से लोगों को मैंने ये देखा है कि वो अपने नाम के आगे जायदीनी या जायदीन क्या वर्ड है वो लिखने लगते हैं सर। तो आखिर जितने जो भी आपको मानने लगेगा वो धर्म को नहीं मानेगा, धर्म को नहीं मानेगा तो जाहिर सी बात है कि वो किसी फिरके में है या किसी धर्म में है, उसको नहीं मानेगा। और जब उन लोगों का नुकसान होगा तो आपके तो और ज्यादा दुश्मन खड़े हो जाएंगे सर, क्योंकि वो बेसिकली यही समझेंगे कि आपकी वजह से हो रहा है। ऐसा कोई वाकया आपके सामने आया है कभी या नहीं? बताएं, शुक्रिया। बहुत से वाकयात आए ऐसे
لیکن اسی وجہ سے 5 حملے بھی ہوئے، اسی وجہ سے مخالفت بھی ہوئی۔ ہر مذہب کی مخالفت مجھ سے ہے، مجھ سے نفرت میں یہ سارے مذہب کٹھے بھی ہو جاتے ہیں، میں نے بڑے غور سے دیکھا ہے، ورنہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، تکرار بازی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں مانتے۔ لیکن میں نے یورپ میں دیکھا کہ جہاں مجھ سے نفرت اور دشمنی کا تعلق ہے، وہاں یہ سبھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، عیسائی اور مسلمان بھی۔ لیکن ان کی دشمنیوں سے کیا ہوگا؟ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ خدا کی دنیا کا دور ہے۔ تو اب دوسری بات یہ ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، زیدینی، وہ میں نے بار بار اپنے ماننے والوں کو سمجھایا ہے، زیدینی کی لفظی بحث کو چھوڑ دو۔ اس کا اصل مضمون یہ ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے مددگار ہوں گے کہ خدا کی بادشاہت زمین پہ قائم ہو جائے اور ایک نیا آسمان اور نئی زمین آ جائے، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ زمین کے وارث محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو اس زیدانی کو نکال بھی دو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ان کو میں نے سمجھایا کہ اصل مضمون کیا ہے۔ جیسے اسلام کے اندر کہا گیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے محمد صاحب نے، تو یہ اسے یہودی عیسائی بنا دیتے ہیں، تو یہ اسلام میں بھی تو مسلمان بنا دیتے ہیں، اس کی عیسائی شعائیں بند کر دیتے ہیں۔ تو لفظی بحث یہودی عیسائیت مسلمانوں کو چھوڑ کر اصل مضمون کی طرف آؤ کہ وہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر مسلمان اسلام سے مراد فرما برداری اور یہودیت سے مراد تھی کہ تمہیں چنا گیا ہے، عیسائیت سے مراد تھی کہ خوشخبری، انجیل سے مراد خوشخبری تھی، تو یہ ظاہری بحثوں میں پڑھ کے اصل مضمون کو گوا دیتے ہیں۔ زاہد خان صاحب، جتنا میں نے فیل کیا، محسوس کیا اور پریکٹیکلی دیکھا کہ مذہب اسلام کچھ بھی ہو، آپ یہ بتاتے ہیں کہ قرآن شریف میں کانٹراڈکشنز بھی موجود ہیں، آپ یہ بتاتے ہیں کہ لگ بھگ 80-85% قرآن پہلی کتابوں کی نقل ہے، یا یہ کہ اس کو کاپی کیا گیا ہے، اور 10 سے 15% تک ہی اس میں کچھ نئی چیزیں ہیں۔ سر، تو جب قرآن میں ہی آپ اتنی ساری باتیں بتا رہے ہیں تو مسلمان تو اس کا مطلب مذہب اسلام کے فالوور ہیں ہی نہیں۔ یہ کتنی پرسنٹ مانتے ہیں آپ کے جو آج کے مسلمان ہیں پوری دنیا کے، وہ کتنے بڑے فالوور ہیں اسلام کے، یا اسلام اور مسلمان بالکل الگ الگ چیزیں ہیں؟ سر، اس ریگارڈنگ آپ کا کیا کہنا ہے، بتائیں پلیز، شکریہ۔ یہ تو ان کے نبی نے بھی اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا کہ تم مسلمان نہیں ہو، کلمہ پڑھا ہے ظاہر، اصل جو مسلمان تھا وہ ابراہیم تھا، کیونکہ مسلمان کی 3 ڈیفینیشن ہے۔ ایک ایمان سے آگے جاتا ہے، یعنی ایمان کے پردے چاک کر کے وہ مشاہدے کی دنیا میں داخل ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے، وہ اتنا فرما بردار ہو جاتا ہے کہ خدا کی الہام اور وحی کی بارش اس پہ ہوتی ہے۔ تیسری ڈیفینیشن جو مسلمان کی ہے، وہ جو محمد صاحب نے خود ہی کی ہے قرآن کے اندر، کہ وہ تو میں اپنے انعامات کرے گا، نبی بھی بنائے گا، صدیق بھی بنائے گا، شہداء بھی بنائے گا، صالحین بھی بنائے گا۔ شہید سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بم ماریں گے، شہید سے مراد وہ اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے اپنی ذات سے وہ خدا کے ہو جائیں گے۔ لیکن یہ تو دور دور نظر نہیں آتی چیزیں، یہ مسلمان تو اپنے نبی کے باغی ہیں، ان کی بغاوتیں دیکھ کے ہی تو عیسیٰ نے اپنے مذہب پہ لعنت کی تھی، یعنی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ عیسیٰ نے دیکھا، یہاں تک کہا کہ جہاں سے برائی نکلتی ہے وہاں سے یہ نکلیں گے، بڑے بڑے مجھے کہیں گے خدا بند خدا بند۔ محمد صاحب نے اپنے مذہب پہ لعنت کی ہے۔ اگر ایسی کوئی بڑا مذہب ہوتا
تو یہ لعنت تو نہیں کی جاتی، اور یہ تو نہیں کہا جاتا کہ زمین کے نیچے بدترین مخلوق ہو جاؤ گے. یہ پردے کے پیچھے سے خدا نے دکھا دیا تھا محمد صاحب کو، جبرائیل نے بھی بتا دیا تھا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ یہودیوں سے بھی زیادہ لعنت پائیں گے. محمد صاحب نے کہہ بھی دیا تھا کہ اگر یہودی دائیں ہیں تو یہ بھائی جھوٹی ہے. تو ان کی جو برکتیں ہیں، ان کے جو انعامات ہیں، ان کے نبیوں نے اپنے منہ سے ہی کہہ دیا تھا کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا. تو میں جب ان کو اصل مطلب بتاتا ہوں جو 4-5% ہے خدا کا کلام، باقی سارا ہی محمد صاحب کی حکمتیں اور یا تھوڑا بہت جبرائیل کا. ایک کون بتا رہا ہے؟ میں تو نہیں بتا سکتا تھا، خدا نے کہا ہے. اب آپ دیکھیں عیسائیت کی جو اسپیشلسٹ ہے وہ خود کہتے ہیں کہ سارا ریکارڈ جو ہے انجیل کا، نیو ٹیسٹمنٹ کا، وہ 48 گھنٹے سے زیادہ کا نہیں ہے. تو اب ان سے سوال کیا جا سکتا ہے کیا عیسیٰ جسے یہ چیز کہتے ہیں کیا وہ 48 گھنٹے زندہ رہا تھا؟ وہ کھیل کہانی ہے ان کی، اپنا میتھیو کی، لوکا کی، فلاں کی. تو جو کلام جس پہ وہ عیسیٰ نے کیا وہ تو ایک سبب نہیں بنتا جو اس نے باتیں کی ہیں، اور بھی ساری باتیں چھپا کے چلا گیا کہ میں آسمانی باتیں نہیں بتا سکتا. تو جتنا نقصان انسانیت کا عیسیٰ نے کیا ہے اتنا تو کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا. تو یہ حقائق ہیں تلخ. اب یہ اپنے نبیوں کی پنڈے اٹھا کر، بس یہی کام ہے ان کا. یہ اپنے مذہب کو اپناتے نہیں، مناتے ہیں. صرف اٹھا کے اپنے نبیوں کی پنڈے یہ دہاتیوں کی طرح گھومتے ہیں کہ ہمارا نبی کوئی تڑاکو میرا باپ سلطان تھا. اور تم کیا ہو؟ تم تو کچھ بھی نہیں ہو. نہ زندہ خدا تم میں ہے، نہ وہ ہم کلام کرتا ہے تم سے. 2000 سال عیسائیت ہو گئی، 1500 سال اسلام آ گیا، اب احمدیت آ گئی. جہاں بھی ایک نبی نہیں آیا اور کہتے ہیں زندہ تعلق ہے خدا سے. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب. میرے سوال آج کے لیے پورے بھی ہوئے اور میں تھوڑا بزی ہونے جا رہا ہوں کچھ ضروری کاموں میں. آئی ایم ہینڈ اوورنگ پروگرام ٹو اطہر صاحب. ریسٹ کوشچنس ہی ول ڈو. شکریہ سر. محترم زاہد خان صاحب، آپ پر خدا کی سلامتی. اور محترم امیر فیض صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے موقع دیا. تو ہم اپنے ممبران کے مزید سوالات آپ جناب محترم زاہد خان صاحب کے حضور پیش کرتے ہیں. ہمارے ایک ممبر کا کہنا ہے، یہ سوال کرتے ہیں کہ زاہد خان صاحب، عیسیٰ مسیح نے فرمایا کہ میرے بعد بہت سے جھوٹے نبی آئیں گے. نبی محمد صاحب بھی لا نبی بعدہ کا قول دے گئے. مذاہب کی ایسی سخت اور سنگین تعلیمات کا آپ کے مشن پہ کیا اثرات وارد ہوئے، اور عالم ارواح میں ایسی تعلیمات کے پیروکاروں کو کیا قیمت ادا کرنا پڑی؟ بہت شکریہ. یہ جو باڑ لگا کے گئے ہیں ان کے نبیوں نے بھی غلط سمجھا، اور یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں ان کے امتی. اس نے کہا کہ جھوٹے نبی آئیں گے، اس نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ سچے بھی نہیں آئیں گے. نمبر 1 بات. پھر یہ جو باتیں کی ہیں اس نے، خدا نے عیسیٰ کا گریبان پکڑ کے نا جھنجھوڑا پہلے کہ تو کون ہوتا ہے ایسی باتیں کہنے والا. اور یہی بات خدا نے محمد کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑا. جب خدا ناراض ہوا سخت، تو نتیجہ یہ ہوا کہ فرشتے نے ان کے نبیوں کو نیچے بھیجا. اب یہ نیچے جاتے ہیں اپنی امتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. ان کی امتیں تو بگڑ چکی ہیں وہاں پہ حال میں برزخ میں، بڑا پچھتاتے ہیں پھر، لیکن بڑا زور لگاتے ہیں کہ امتوں کو اب وہ تعلیم بتائیں جو خدا کی تھی. اب یہ کہاں سنتے ہیں.
وہ عالم برزخ میں یہ اپنی کتابیں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں گدھوں کی طرح، اور اسی طرح یہ مسلمان بھی اور دوسرے مذہب بھی. تو اب تو ان کی کھسیاں لگ رہی ہیں نا نبیوں کی نیچے جا کے. پھر جب وہ وقت جتنی دیر وہ چاہتے ہیں پورا ہو جاتا ہے تو پھر ان کو یہ واپس آتے ہیں، سستاتے ہیں اور پچھتاتے ہیں کہ ہم نے خدا کی باتوں کو کیوں چھپایا تھا. یہ ان کے ساتھ یہ قیمت ادا کی جا رہی ہے ان کی، اور اب تک آ کے میرے پاس آئے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایمان لاتے ہیں کہ خدا کی دنیا کے لیے نئے آدم کی مدد کریں گے. تو اب اس کے لیے تو وقت لگے گا بہت زیادہ. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ محترم زاہد خان صاحب، خدا سے زندہ تعلق سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ سے پہلے بھی انسانیت یا ارواح کا خدا سے زندہ تعلق رہا ہے، یا آپ وہ پہلے آدم ہیں جسے یہ اعزاز حاصل ہوا؟ بہت شکریہ. رہا تو ہے، لیکن وہ ایسے کہ کہیں کہیں صدیوں میں کوئی ہیرا آ جاتا تھا جو اپنا زندہ تعلق قائم کر کے جنگلوں پہ پہاڑوں پہ چلا جاتا تھا اور اپنی زندگی گزار دیتا تھا. لیکن یہ پہلا دور ہے. اب دور تو بڑے آئے آدم کے، لیکن یہ پہلا دور ہے جہاں اب بنیاد تیار ہوئی ہے کہ نیا آسمان اور نئی زمین خدا کے دل کا ارمان پورا ہونے کی بنیاد بن گئی ہے. خدا بھی خوش ہے اور کہہ رہے ہیں میں اتنے انبیاء لاؤں گا کہ یہ زمین جو نور سے بھر جائے گی. تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ جتنی مذہبوں کی یہ کتابیں ہیں یہ اس بات پہ جا کے خاموش ہو جاتی ہیں. وہ ان کی ساری کتابوں کو نچوڑو تو ایک ہی بات نکلے گی کہ وہ زمانہ ضرور آئے گا جب خدا کی بادشاہت آئے گی، جب خدا منہ نہیں چھپائے گا. تو یہ اعزاز جو ہے یہ پہلی دفعہ کروڑوں سال کی تاریخ میں خدا نے مجھے دیا ہے. اور مجھے کیسے دیا؟ جب پوری وفا اور محبت کے ساتھ میں نے اپنی زندگی دے دی اور وہ سارے راز الہی بتا دیے جس کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا. اور خدا نے کہا تھا اگر تو وہ بتا دے جو تو نے سنا اور دیکھا، مشاہدہ الہی اور وہ راز الہی، تو میری دنیا آ جائے گی. وہ کام میں نے کر دیا. جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں کہ محترم خان صاحب، اگر کسی شخص کو خدا کی ذات سے تو محبت ہے، لیکن وہ انسانوں سے اتنا مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس کے دل میں انسانیت کی کوئی محبت نہیں رہی، کیا خدا کی ذات اس کی اپنے لیے محبت قبول کر لیں گے؟ بہت شکریہ. یہی تو وہ معاملہ تھا ابلیس کا جہاں وہ شیطان بن گیا، کیونکہ وہ محبت ہی نہیں ہے جو دل میں رہے اور دوسروں کو نہ بھی دے. تو مراد کہنے سے یہ ہے اگر ابلیس خدا کی طرف اپنا چہرہ رکھتا تو زمانے بیت جاتے، اسے کسی مخلوقات سے پرواہ نہیں تھی، وہ خدا کی راز الہی کھولتا رہتا. جب اس کی شکل بگڑی ہے وہ اس لیے کہ جب اس نے مخلوقات کو دیکھا، انسان کو دیکھا، تو وہ مایوس ہوا. اور اس مایوسی کے اندر جو انسانیت، اسے انسانیت نہیں کہا جاتا، یہ جو ہے آدمیت ہے، تو انہوں نے اس کی بھی لاکھ کھینچ دی.
تو اگر آپ پوچھیں گے کہ نمبر پہلا شیطان کون ہے، تو وہ یہ آدمیت ہے. وہ بھی بیچارہ پھر مصیبتوں میں پڑ گیا، آج تک مصیبت میں ہے. تو وہ محبت نہیں، وہ گھنٹی نہیں جو بجے نا، اور وہ نغمہ نہیں جو گایا نہ جائے، اور وہ محبت نہیں جو دل میں رہ جائے خدا کے لیے اور مخلوقات کو دی نہ جائے. یہاں مجوسی کا جو لفظ ہے اس کو مٹا دیا جائے، کیونکہ دو چیزیں ہیں یہاں. محبت کا محل جب تیار ہوتا ہے کہ جب انسان خدا کی محبت کی نگاہوں میں کل کائنات کو دیکھتا ہے، اس محبت میں مخلوقات کو دیکھتا ہے، انسان کو دیکھتا ہے. ان کی حرکتیں تو ایسی نہیں ہے کہ ان کو دیکھا جائے، کیونکہ یہ شیطان کے بھی باپ بن چکے ہیں. بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ. لیکن کیونکہ ایسے محبت کامل انسان کا چہرہ خدا کی طرف ہوتا ہے تو برداشت کرتا جاتا ہے، کیونکہ اسے بھی یہ پتا ہے کہ یہ اندھیرے دور ہو جائیں گے، اور وہ بات کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، خدا نے کہا، اور وہ بات میں نے دیکھ لی ہے کہ میں ساری زندگی اپنا دے چکا. تو خدا نے کہا یہ جو لوگ ہیں جو مجوسیاں پھیلاتے ہیں، جو خدا کی ضرورت کو ختم کرتے ہیں، یہ ماضی کا حصہ بن جائیں گے. ابھی آپ نے وہ لوگ تو دیکھے ہی نہیں جو خدا والے ہوں گے. ان کو دیکھ دیکھ کر آپ جو ہے اش کریں گے کہ یہ کیسی مخلوق ہے، پہلے تو ہم نے ایسی کبھی دیکھی نہیں تھی. تو یہ زمانہ شروع ہو چکا ہے. جی شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ خان صاحب کیا خدا کی ذات پر بھی ہم انسانوں کی طرح محدودیات مرتب ہوتی ہیں، جیسے کہ وقت، رفتار یا یادداشت جیسے معاملات؟ شکریہ. پہلے یہ جان لیں، ایک نچلی کائنات ہے کہ جتنے ستاروں کے جہان ہیں اسے نچلی کائنات کہا گیا ہے، جہاں مادہ، توانائی، نور کی رفتار، وقت اور سپیس خلا درکار ہے. یہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، رفتار، یادداشت وغیرہ چیزیں، معاملات، محدودیت. ایک اوپر کے جہان ہے جسے کہا جاتا ہے نہ وہ مادہ، نہ توانائی، نہ نور کی رفتار، نہ وقت، نہ خلا، یہ چیزیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. نہ نور پہنچ سکتا ہے، نہ وقت پہنچ سکتا ہے. تو خدا کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے. اب یہ ہے کہ اس نچلی جہانوں سے گزرتے ہوئے ہم نے وہاں پہنچنا ہے جہاں پہ ہمیشہ کے لیے ہم خدا کے ساتھ رہیں گے. جسم کی رفتار جو ہے اسی دنیا کے اندر ان جہانوں کو آپ پھلانگ سکتے ہیں. اس لیے جتنی ہماری تعلیمات ہیں یہ انسان کو منزل مقصود پہ پہنچا دیتی ہے. یہ اسی زمین پر رہتے ہوئے آپ نچلے جہانوں سے گزر کر خدا تک پہنچ سکتے ہیں، اس کا دیدار کر سکتے ہیں. جہاں تک چاہیں آپ سفر کر سکتے ہیں خدا کے ساتھ. تو یہ پہلی دفعہ یہ خدا کی عنایات ہے کہ اس نے دل کے راز الہی کھولے تاکہ سب مخلوقیں اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائیں. تبھی تو وہ کہتا ہے میں نے تجھے اپنا دل بنایا ہے، زمین کے لیے تھوڑی، نچلے جہانوں کے لیے تھوڑی، کھلے جہانوں کے لیے. مراد یہ ہے کہ لو کریشن اینڈ ہائی کریشن، نچلے جہان اور اوپر والے جہان، سب کے لیے تو ایک، ہر زمانے میں تیری مثال دی جائے گی.
شکریہ زاہد خان صاحب. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں کہ محترم زاہد خان صاحب، کسی شخص کو خدا سے پیار کرنا سیکھنا پڑتا ہے یا یہ محبت ہمارے اندر پہلے ہی سے پوشیدہ ہے؟ کیونکہ جب بھی کسی شخص سے خدا کی بات کرو وہ اسے چھوڑ کر اپنے نبی کی دہائی دینے لگتا ہے. کیا کوئی شخص اپنی تعلیمات سے خدا کو کیا کوئی شخص آپ کی تعلیمات سے خدا کو ٹوٹ کر چاہنا سیکھ سکتا ہے؟ حسین شاہ فرام ساؤتھ افریقہ. ان کے نبی جو ہے انہوں نے تو اپنے دل کے مطابق خدا کو چاہا. وہ آواز جو تھی کہ میں تمہارا رب ہوں، اس آواز کو سن کے ان کے نبی آگے نکل گئے. یہ بڑے نکمے ہیں اور اتنے نکمے ہیں کہ ان کے نبی جو ہیں ان کے مخالف ہو گئے، ان کی امت ہو گئی، اپنی امت ہو گئی. لیکن یہ وہ آواز ہے، فطرت کی آواز ہے. جب وہ نور کا آٹا گوندا تھا تو وہ کہتا تھا کیا میں تیرا رب نہیں؟ تو وہ خود ہی جواب دے رہا تھا، ابھی تو نور بھی تخلیق نہیں ہوا تھا. ہاں میں تیرا رب ہوں، ہاں میں تیرا رب ہوں. تو جو اس آواز کو سن کر اہل دل چل نکلتے ہیں وہ تو شاہین بن جاتے ہیں. باقی یہ جو امتیں یہ جو لوگ ہیں یہ سارا مرغی کھانا ہے. یہ نام کے مسلمان، نام کے عیسائی، نام کے ہندو، نام کے یہودی ہیں. باقی ان کا اپنے نبیوں سے کیا تعلق ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چابی ہے، آپ کسی کے گھر میں گئے اپنی چابیاں تھوڑی استعمال کرتے ہیں. تو خدا کی ذات کہتی ہے تو کھٹکا میں کھولوں گا محبت کا دروازہ، تو آواز دے میں تجھ سے اپنی آواز ملاؤں گا محبت کی. تو جب انسان اس دل کی کھڑکی کھولتا ہے اور آواز دیتا ہے، محبت میں پکارتا ہے، تو یہ پھر کھل جاتی ہے. ہاں وہ بھی مخلص ہو، اخلاص رکھے خدا سے محبت میں. تو یہ تو جیسے وہ ایک صوفی نے کہا کہ میں نے ہر چابیاں آزمائی لیکن میں تجھ تک نہیں پہنچ سکا. خدا نے کہا تو نے اپنی چابیاں کیوں آزمائی؟ جب تم میرے بدن میں آتا تھا، میرے جہانوں میں آتا تھا تو مجھے پکارتا، میں کھول دیتا. تو یہ ہے وہ چیز. ہماری کتابیں پڑھ کر ہر انسان نور کا پرندہ شاہین بن کر اس زندگی میں ہی خدا سے ملے گا اور ٹوٹ کر خدا کو چاہے گا. تبھی تو یہاں کے اندھیرے دور ہوں گے، تبھی تو تقدیر کا مسئلہ حل ہوگا، تبھی تو موت جو ہراتی ہے آج تک وہ موت خود ہار جائے گی. تو اسی کے لیے تو میں آیا ہوں کہ اب جو زمانے شروع ہوں گے وہ خدا کے زمانے شروع ہوں گے. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے. زاہد خان صاحب، میں ایک سادہ سا مسلمان، پرہیزگار اور نمازی شخص ہوں. کوئی ایسا کام یا بات نہیں کرتا کہ کسی کو دانستہ تکلیف یا نقصان پہنچے. پھر بھی مجھے اپنی نمازوں میں سکون نہیں ملتا. کیا کوئی ایسی نماز ہے جس سے میرے دل کو سکون مل سکے؟ طارق جمیل، ساؤتھ افریقہ. یہ چیزیں جو آپ کرتے ہیں یہ اچھی ہیں لیکن کافی نہیں ہے. نمازیں بھی جو آپ پڑھتے ہیں، عبادت جو ہے نماز ہے، اس کے اندر اگر
दिमाग का शऊर, खालिक फिक्र, ज़मीर की रोशनी, मोहब्बत का मस्कन एक जगह पे ना मिले तो वहां सुकून भी नहीं मिलता। इसी में तो कहा था इकबाल ने, सदियां गुजर गई तेरे सजदे से क्या हुआ, कोई कर ऐसा सजदा तेरी दुनिया बदल जाए। तो यहां बात जो है खत्म कहां पे जाके होती है? खुदा की जात कहती है अगर कोई माइले पा करम है तो हम उसे राह दिखा देते हैं, जिंदगी का मकसद बता देते हैं, लेकिन कोई साहिल तो आए जो ये जाने कि पहली जिंदगी का मकसद क्या है, कि बुए गम ले गई बहरूम ने चमन राह से चमन, क्या क़यामत है कि खुद फूल है खमा से चमन, ऐदे गुल खत्म हुआ टूट गया साज चमन, कैदे मौसम से रही तबीयत आजाद उसकी, काश कोई सुन सकता गुलशन में फरियाद उसकी। तो जब इंसान अपनी नमाजों से, अपनी अच्छे कामों से हटकर ये भी एक किस्म की रुकावटें आ जाती हैं, वो इनको फलांगता हुआ नफ्स के लिए ये चीजें होती हैं। तो जब वो इनको फलांगता हुआ वहां पहुंचता है जहां पे नूरे इलाही उसको मिलता है, वहां पे सुकून आता है, वहां पे ये परिंदा कुलिये तन पंछी आजाद हो जाता है अपने पिंजरे से, वहां पे वो ऐसी मोहब्बत मिलती है जो खत्म नहीं होती। तो हम आपको दावत देते हैं, आप जो भी हैं जरा हमारी किताबों का मुतायदा कर लें, सुकून क्या चीज है, खुदा की जात ही आमने सामने आके खड़ी हो जाएगी। क्योंकि अब थी हमेशा के जो जिन चीजों के लिए तलाश कर रहे हैं, ये चीजें तो इब्तदाई हैं, लेकिन आखिर कमाल क्या चीज है, जब इंसान एक रूह एक बूंद खुदा की मोहब्बत में गिरकर समुद्र बन जाती है। जी मोहतरम ज़ाहिद खान साहब, आपकी तशरीफ आवरी का, आपकी इस कीमती वक्त और रूहानी रहनुमाई का बहुत बहुत शुक्रिया। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपके, जनाब अमीर फैसल साहब के, और हमारी एडमिन टीम सूरज खान साहब और दीगर हम आपके जो इस प्रोग्राम को सुना। तो आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी हमारे अगली सवाल जवाब की नशिस्त में। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अमीर फैसल साहब, आपका भी, अदर का भी, सूरज साहब, और जो लोग हैं जिन्होंने खुदा की राह की तरफ पूरे खलूस और दिल से जानना चाहते हैं, क्योंकि आगे तो रह ही खुदा जाता है, वहां से तो वो पंछी वही आगे जाएगा जिसके पास खुदा का नूर होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मोहतरम ज़ाहिद खान साहब, अतर साहब एंड ऑल योर ग्रुप मेंबर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह सर आपकी तशरीफ आवरी का। मैं इंशाल्लाह ये सब ऑडियो सुनूंगा जो मैं से मिस हुई हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह सर।